अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे सियासी तज्ज़िये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं सच्चे दिल से, सिद्के दिल से, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर को मुतमईन रखते हुए आप तक रिसर्च पहुँचाऊँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि बहुत हसास किस्म की मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वो हजरात जिन्होंने लॉजिक को नहीं समझना, जिन्होंने रिसर्च को नहीं देखना, जिन्होंने एविडेंसेस और प्रूफ्स को नहीं देखना और सिर्फ आकर कमेंट सेक्शन में लिखना है झूठ, बकवास, पटवारी, लिफाफा, वो काइंडली इस वीडियो को स्किप करें और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सीरियस वीडियो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इस वक्त 4.5 लाख की फैमिली होने वाली है सब्सक्राइबर्स की। तो हम इतने बड़े लोगों के साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर झूठ नहीं बोल सकते जब तक कि हमारे पास उन चीज़ों के एविडेंसेस नहीं होते। और दूसरा ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं एविडेंसेस के तौर पे मौजूद हैं, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। जनाब, आज की वीडियो का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि अब बाकायदा तौर पे आपको याद होगा कि मेरी फिर से एक खबर सच्ची साबित हो गई है। पिछले काफ़ी दिनों से वो लोग जो आप लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, वो आप लोगों को जनाब जी बहका रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे बस इमरान खान आने वाले हैं, ये हुकूमत जाने वाली है, इसको सज़ा नहीं होगी, उसको सज़ा नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं कि 6 अफराद के खिलाफ इस वक्त मुकदमा दर्ज भी हो चुका है और उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है और उन पे आर्टिकल 6 भी लगने जा रहा है जो संगीन गद्दारी का मुकदमा है। कौन कौन वो लोग हैं वो आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको एक और खबर दी थी, मैंने आपको कहा था इमरान खान के सच्चे और सुच्चे साथी भी उनको छोड़कर भाग जाएंगे। कौन कौन भागा है और सबसे बढ़कर ये कि मीडिया हाउस जो ARY है वो उनको क्यों सपोर्ट करता था और अब वो जरदारी के कदमों में आ गिरे हैं, उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि सारा मीडिया एक तरफ और ARY एक तरफ क्यों है, ARY क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता रहा, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। फराह खान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। एक और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी है जिसमें मैंने इमरान खान को सपोर्ट करना है और वो है जी कि खुदा न खास्ता उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि वो नबूवत का दावा कर रहे हैं। क्या है वो कहानी, क्या है वो किस्सा, वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ही है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। लेकिन एक बड़ी ही अजीब सी खबर है, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उस वीडियो में ज़रा आप देखिए कि मरियम औरंगज़ेब, और आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ पहुँचे उम्रा करने के लिए और वहाँ पर जितने भी PTI को सपोर्ट करने वाले लोग थे उन सब ने चोर चोर के नारे लगाए। ज़रा देखिए। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी। नवाज शरीफ शाबाश शरीफ है चोर। अब आप लोगों ने देखा कि अल्लाह का घर भी चोरों के नारों से या यूथियाज के नारे से या एक दूसरे को बुरा भला कहने के नारों से नहीं बचा। यानी कि अब मामलात यहाँ पहुँच गए हैं कि जहाँ पर आप अल्लाह को सजदे करने के लिए गए हैं, वो लैला मजनू की कहानी आपको याद है ना कि मजनू जो था वो लैला लैला पुकारा था, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, वो उसके सामने से गुजर गया तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं नमाज पढ़ रहा था तुम मेरे आगे से गुजर गए। तो मजनू ने कहा कि मैं लैला के इश्क में इतना पागल था कि मुझे ये पता नहीं चला कि तुम नमाज पढ़ रहे हो और मैं जाए नमाज के आगे से गुजर गया हूँ। तुम तो अल्लाह के इश्क में नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हें कैसे होश रहा कि मैं तुम्हारे सामने से गुजर गया हूँ। तो अल्लाह के घर में आप जाते हैं अल्लाह को याद करने के लिए। सियासत को पाकिस्तान की हद तक रखें, कोई कितना भी करप्ट हो, लेकिन अगर ये रविश शुरू हो जाएगी कि कल को इमरान खान बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जितने भी PMLN के सपोर्टर्स हैं वो घड़ी चोर या तोशा खोर खान कहना शुरू कर दें तो ये भी गलत बात है। दूसरी तरफ अगर वो करना शुरू कर दें तो वो भी गलत बात है। लेकिन बहरहाल चले जनाब, मैं अब आपको ये बताऊं, इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रोपोगंडा स्टार्ट हुआ जिसमें आप लोग पहले तो ये क्लिप देखें जो कि कट करके आप लोगों को दिखाया गया। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं जिसकी वजह से उन पर नबूवत का खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लगा। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। जी, तो आप लोगों ने देखा
کہ عمران خان نے بیسکلی کہنا کچھ اور چاہا، لوگوں نے سمجھا کچھ اور. عمران خان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو عظیم لیڈرز تھے وہ تھے یعنی پیغمبر تھے یا رسول تھے. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیغام اللہ کا لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا میرا پیغام بھی آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو خدا نخواستہ لوگوں نے اس کو بلاسفیمی کے اس میں چکر میں ڈال دیا کہ خدا نخواستہ عمران خان شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود کوئی پیغمبر ہیں اور ان کا مقدس پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ سیاسی طور پہ کسی سے ضرور اختلاف کریں، لیکن اتنا بڑا بلاسفیمی کا الزام، یہ غداروں کا الزام یہ مت لگائیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں مریم نواز نے بھی اپنے جلسے میں اس چیز کا ذکر کیا جس کو میں سپورٹ نہیں کرتی. سنیے ذرا مریم نواز نے کیا کہا. دیکھو آج ایک منٹ، آج جب میں نے ٹی وی آن کیا تو پتہ نہیں کیا آل فال بک رہا تھا. کہتا ہے دھیان سے سننا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر لوگوں میں نکلتے تھے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے. تم لوگ بھی نکلو اور میرا پیغام پہنچاؤ عوام میں. توبہ نعوذ باللہ. اور پھر مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنی غیر محتاط گفتگو. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ مذہب کے بارے میں اتنے نازیبا کلمات اپنے ناپاک زبان سے مت ادا کیا کریں. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد طاہر اشرفی نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے. ذرا سنیے وہ بھی کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں مدینہ منورہ کی طرف اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہا تھا. جب مدینہ منورہ پہنچا تو خان صاحب کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے. عمران خان صاحب، یہ باتیں میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں، تنہائی میں بھی اور اجلاسوں میں بھی، کہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے مقدسات کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے جب آپ گفتگو کریں تو کسی سے مشورہ کر لیا کریں یا رہنمائی لے لیا کریں یا پڑھ لیا کریں. خان صاحب انبیاء تو انبیاء ہیں، ہم تو اصحاب رسول و اہل بیت اور اولیاء اللہ کے گوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے جو ذرے آتے ہیں ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. انبیاء کے ساتھ تشبیہ دے کے اپنے پیغام کو پھیلانے کی بات کرنا خان صاحب درست بات نہیں ہے. جس سے مرضی پوچھ لیں، مولانا طارق جمیل سے ہی پوچھ لیں کیا یہ تشبیہ درست ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، نوجوان نسل آپ سے متاثر ہوتی ہے. آپ بنیادی اسلامی جو مقدسات ہیں ان پر حملہ آور. جی تو آپ لوگوں نے یہ ساری خبر سنی تو میں اس چیز کو ٹوٹلی کنڈیم کرتی ہوں. اس طرح کی چیزیں کرنا چھوڑ دیں. ہاں کسی کی اصلاح کے لیے آپ ضرور اسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ٹھیک نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے، ان کی سینس اس چیز میں اس کو لوگوں نے غلط لے لیا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات یاد کرانا چاہوں گی کہ ماضی میں مریم نواز نے جب نواز شریف کے اوپر مشکلات پڑی تھیں، جب ان کو ملک سے دربدر ہونا پڑا تھا، تو انہوں نے حضرت امام حسین کی مثال دی تھی. اس وقت بھی لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ کیوں جوڑا نواز شریف کو. تو ماضی میں ان کی بات کو بھی غلط مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو مریم نواز کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ پولیٹیکل گین کے لیے کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی ARY کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری جو فوج ہے وہ پوری طرح سے متحد ہے اور وہ کسی بھی طور پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو، جو ایکس گورنمنٹ ہے یعنی اپوزیشن اب وہ بن چکی ہے، ان کو سپورٹ کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. اندر کی خبر آپ کو یہ دے دوں، اس وقت جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن اس بات پہ کر رہی ہیں کہ یہ جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلے اور فوج مخالف اور عدلیہ مخالف بیانات سامنے آئے، ان کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا اور ان کو ایگزیکٹلی سپورٹ کرنے والا کون تھا. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ DGI-SPR سامنے آ کر یہ بات کر چکے تھے کہ یہ سازش نہیں ہے. تو پھر قوم نے اس چیز کو کیوں نہیں مانا؟ لوگوں نے، جن لوگوں نے نہیں مانا وہ تو ٹھیک ہے، ان کی رائے ہو سکتی ہے، کوئی مان سکتا ہے، ایگری کر سکتا ہے، ڈس ایگری کر سکتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو ایک مہم چلائی گئی اس کے پیچھے کون کون ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو پکڑا جائے گا. ارشد شریف صاحب کا ایک جھوٹ پکڑا گیا،
جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یعنی تھریٹ کیا گیا ہے یا ان کو پکڑنے کی بات کی گئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ٹوٹل فیک نیوز ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو نیب نے فرا گجر یعنی کہ عرف فرا گوگی، جن کے کتنے ارب کے اثاثے نکل آئے ہیں اور جو کہ بیسٹ فرینڈ تھیں ایکس خاتون اول بشرا بی بی کی، اور انہی کے گھر پہ انہوں نے نکاح بھی کروایا تھا۔ اس وقت وہ مفرور ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی کہ مبینہ طور پہ وہ ملک ریاض کی بیٹی کے گھر پہ جو ہیں اس وقت مقیم ہیں، اور انہی کے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے وہ وہاں سے فرار ہوئی ہیں۔ ان کے خلاف نیب نے انکوائری کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے چیزیں بہت سخت ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سنگین غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونے جا رہا ہے صدر عارف علوی کے اوپر، عمران خان کے اوپر، قاسم سوری کے اوپر، عمر سرفراز چیمہ کے خلاف بھی ریفرنس اب دائر کر دیا گیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں عمران خان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، بہت زیادہ پریشان، اسی لیے انہوں نے ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کی ہے جی ملاقات۔ یہ جسٹس ثاقب نثار وہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کلین چٹ دی تھی اور انہوں نے ان کو صادق اور امین کہا تھا، اور ان کے کاغذات بھی پورے نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو سچا کہا تھا۔ اس پہ اپوزیشن اب دوبارہ سے کھل کے سامنے آئی ہے، کیونکہ ان دونوں کی ملاقات کے بعد یہ چیز پکی ہو گئی ہے کہ ہاں بھائی ان دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ ایسی صورتحال میں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بڑے یوٹیوبرز نے کہانیاں سنائی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو بتایا ہوگا، لیکن سچی خبر ذرا سنیے۔ سچی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ اندرونی طور پہ عمران خان نے کیا بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے مبینہ طور پہ ہمیں یہ بتایا کہ وہ عمران خان اس وقت انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ لوگوں کا دباؤ انہوں نے ڈال کے دیکھ لیا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہر صورت ان کو عدلیہ سے ہی اپنے کیسز کا فیصلہ کروانا ہے، کیونکہ فورن فنڈنگ کا کیس بھی ان کے سر کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو اپنے 4 سالوں میں بھی وہ اس کو ختم نہیں کروا سکے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر اب سنگین غداری کا مقدمہ بھی درج ہونے جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں جسٹس ثاقب نثار نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نے جو عدلیہ کے خلاف اور فوج کے خلاف جو آپ نے نعرے لگوائے ہیں یا جو آپ نے بیانات دیے ہیں وہ آپ ہی کے گلے کا توق بنیں گے، جس پہ عمران خان کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان نے ایک چیز شیئر کی ثاقب نثار کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مروانے والے، مجھے غلط مشورہ دینے والے یہ 3 سے 4 لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ مجھ سے کروایا، مجھے کہہ کے کروایا، جس میں ایک فواد چودھری کا نام لیا گیا، سابق اٹارنی جنرل کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ فروغ نسیم کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات جو سابق ہیں یعنی کہ بابر اوان، ان کا نام لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اس طرح کے مشورے دیے تھے آئین توڑنے کی جو۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگنے جا رہا ہے۔ اب آرٹیکل 6 کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آرٹیکل 6 یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی طاقت کو غیر آئینی طریقے سے دستور کی تنسیخ کرنے کے لیے استعمال کرے، یا دستور کے لیے وہ کوئی تخریبی کام کرے یا غیر آئینی کوئی حرکت کرے، اور یا پھر وہ کسی کے کام میں اس کی معاونت کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسمبلی ہال میں کیا ہوا، کس طرح سے توڑ پھوڑ ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوئے اور آئین کو توڑنے کی اس طرح سے کوشش کی گئی کہ ابھی تک حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنا حلف نہیں لے چکے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گورنر جو ہیں موجودہ وہ حلف ہی نہیں لے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ بار بار چھٹی کی بات کرتے رہے اور وہ نہیں کسی قسم کا اوتھ لینے کو تیار تھے، اور اسی طرح سے جو ہے عمران خان صاحب نے جو کیا تو اس کے اوپر اب ایجنسیز لگی ہوئی ہیں۔ اندر کی خبر میں آپ کو ایک دینے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ موجودہ حکومت آئی تھی جو کہ اس وقت 12-13 پارٹیز کا مجموعہ ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی آنے سے پہلے، اور وہ یہ تھی کہ یا تو آپ ہم سے حکومت کروا لیں اور عمران خان کو آپ سنبھال لیں، یا پھر عمران خان کو ہم سنبھال لیتے ہیں، حکومت آپ کروا لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جاوید چودھری، سینئر جرنلسٹ ہیں، ذرا یہ دیکھیے کلپ۔ پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے پھر ہم نے کہا تھا کہ سینا گزٹ کیا چل رہا ہے۔ ایک سینا گزٹ چل رہا ہے اسلام آباد میں کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت آپ سنبھالیں، عمران خان صاحب کو ہم سنبھالیں۔ بالکل ٹھیک، صحیح بات ہے۔ یہ بلکہ گورنمنٹ جب آئی تھی اس نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ، معاملات طے کیے تھے کہ ہم 2 محاذوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے کہا 2 محاذوں پہ نہیں لڑ سکتے، گورنمنٹ پہ بھی اور عمران خان پہ بھی، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ گورنمنٹ آپ کر لیں، ہم عمران خان سے لڑ لیتے ہیں، یا پھر آپ اس طرح کریں کہ ہمیں حکومت کرنے دیں اس کو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ حکومت، عمران خان جا رہے اور آپ دوسرے لوگ ان سے نپٹیں گے۔ ہاں دوسرا ریاست عمران خان سے نپٹ رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ملک کو ٹریک پہ لا رہی ہے۔ لیکن اگر نظر لاسٹ کوسچن میں بتاؤ، اگر جو چودھری صاحب کی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست ان سے ڈیل کرے گی، مسائل سے گورنمنٹ ڈیل کرے گی۔ جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس لیے خاموش ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا تھا آپ نے صرف اس پہ توجہ دینی ہے، باقی چیزوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن یہاں پر فیصل واؤڈا اور شیخ رشید جیسے معاونین بھی
غلط مشورے دے رہے ہیں عمران خان کو، جو کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ بندہ اکٹھا کرو، وہاں پہ قتل شتل ہو، خون ریزی ہو، اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ اس چیز کا ذمہ اب فوج کے ذمے آ چکا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو میں بتاؤں کہ ARY نے جب دیکھا کہ یہ سارا معاملہ ہے، تو مبینہ طور پہ ہمارے کورسپونڈنٹ نے اب تک جو نیوز ہمیں دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ARY کے تمام اینکر سمیت جو ARY کے مالک ہیں سلمان اقبال، یہ پہنچ گئے زرداری صاحب کی خدمت میں، اور وہاں جا کے جا گرے ان کے پیروں میں، ان سے معافیاں مانگی اور ان سے کہا آج تک ہم جو سپورٹ کرتے آئے ہیں عمران خان کو، یا جو کچھ بھی ہم نے کیا اس پہ ہمیں معافی تلافی کر دیں، اور ہم یہ تمام چیزوں کا خمیازہ اس طرح سے بھگتیں گے کہ ہم اس PDM کو یا ان PDM جماعتوں کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہمارے کورسپونڈنٹ نے مبینہ طور پہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے لفٹ نہیں کروائی ARY کے CEO کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی مشورہ کیے بغیر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اتحاد میں ہیں، تو آپ لوگ جائیں. جس کی وجہ سے مجبوراً جو ہے ARY کو دوبارہ سے عمران خان کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ دوسری کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں لینے جا رہی. فی الحال ان کا چینل بھی نہیں بند کیا، جو کہ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھی کہ بند کرنے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا جو آپ کا دل کرتا ہے، جو خبر آپ نے دینی ہے آپ دے دو، جس پہ کہ ARY کی پوری انتظامیہ کافی زیادہ پریشان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کو اس حد تک آگے بڑھ کے سپورٹ کیوں کر رہے تھے. اس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے 2013 میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جناب کیا تھا، انہوں نے ARY کا، آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ کا یہ اسمگلنگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے شو کے اندر بھی گولڈ یہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو گولڈ کی اسمگلنگ اور اربوں روپے کی ان کی ٹیکس چوری تھی، جس کو پکڑا تھا پچھلی حکومت نے. جب پچھلی حکومت نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنا ٹیکس جمع کروائیں، تو اربوں روپیہ انہوں نے جمع کروانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوسری پارٹی جوائن کر لی. دوسری پارٹی کون تھی؟ اس وقت عمران خان اقتدار میں آنے کے لیے ساز باز میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے دو مہرے تھے، ایک تھے جنرل ظہیر الاسلام اور دوسرے تھے جنرل شجاع. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا ٹلٹ اس طرف ہے، اور ARY کے مالکان نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف موجودہ گورنمنٹ جو کہ اس وقت کی PMLN کی گورنمنٹ تھی، وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اربوں روپے کا ٹیکس دو، اور ہمارا اتنا ٹیکس دینا پاسبل نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ آنے والی ہے، کیونکہ اس میں جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل شجاع شامل ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کا سہارا لے لیا، ان کا کندھا لے لیا، اور عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ARY کی 3 کمپنیز کا سامنے اسکینڈل آیا تھا، جس میں ایک تھا ARY FZLLC، ایک کمپنی ان کی یہ ہے، ایک ان کی کمپنی ہے جی ARY کمیونیکیشن، اور ایک ان کی کمپنی ہے جی ARY فلم اینڈ پروڈکشن. یہ تینوں کمپنیز جو ہیں ان کی ان میں سے ایک کمپنی ان کی UAE میں ہے، اور 2 کمپنیز ان کی پاکستان میں ہیں. اب یہ کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس کو بچانے کے لیے، ٹیکس کیسے بچا رہے تھے؟ ٹیکس ایسے بچا رہے تھے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر ہم کوئی چیز پاکستان سے بنا کر باہر بھیجتے ہیں تو اس پر ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں جو تینوں کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں نا، ایک دوسرے سے یعنی اپنی ہی کمپنی سے چیز لی، اپنی ہی کمپنی کو بیچی، یہ کاغذات میں لکھ کر اس طرح سے ٹیکس کو چوری کر رہے تھے. اور اس کو جب پچھلی گورنمنٹ نے پکڑا تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ آنے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے اربوں روپے کا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو چور اور سب کچھ ثابت کیا. اور یہ بات تو آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ زیادہ تر میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے چینلز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. چینل کی آڑ میں وہ حق سچ کی کوئی آپ کو خبریں نہیں دے رہے ہوتے، انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ آپس میں جو ہے نا لڑ کے مرتے ہیں کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، تم اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو. ہمیں نہ کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ ہمیں کوئی چیز ہونی ہے، ہم نے سچی خبر آپ تک پہنچانی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تمام میڈیا ہاؤسز اس وقت بہتی دھارا کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آرمی، اسٹیبلشمنٹ، فوج، PDM تمام جماعتیں اب ایک طرف ہیں، لیکن ARY اب بھی اس طرف ہے. مجبوری یہ ہے کہ ARY گیا، اپنے اینکرز کے ساتھ گیا، وہاں جا کر انہوں نے گرے وہ زرداری صاحب کے پیروں میں، لیکن زرداری صاحب نے اب کیونکہ لفٹ نہیں کروائی تو اب ان کے پاس مجبوری کی حالت میں وہ کیا کریں. اب وہ پھر ایک ہی سائڈ کر رہے ہیں، اور دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں ان سب کے اوپر سنگین غداری کے جو مقدمات درج ہوں گے، بہت بری ہونے والی ہے، اور بہت غلط خبریں، بہت حساس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو جو خبریں دی تھیں اس پہ وقتی طور پہ کچھ لوگوں نے آ کر کامنٹ سیکشن میں لکھا آپ غلط بول رہی ہیں، وہ اتنا بڑا اینکر، وہ اتنا بڑا یوٹیوبر ہمیں بتا رہا ہے. تو بتائیں پھر کس کی خبر سچی ہوئی؟ میری ہی سچی ہوئی نا. تو میں آپ کو وہی خبر پہنچاتی ہوں جو کہ سچی ہوتی ہے. وہ کڑوی لگتی ہے، کڑوی گولی کو نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نگل لیا کریں. سچی خبر ہی آپ کو اس چینل پہ ملے گی.
वैसे अगर किसी की चापलूसी करनी हो तो मैं आपको बहुत चापलूसी करके बता सकती हूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ मर्द मुजाहिद ने मुलाकात की और उस मुलाकात में ये हुआ वो हुआ। नहीं जी, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैंने सच आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 6 जो लगने जा रहा है, जो संगीन गद्दारी का मुकदमा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है बताइए। फराह गोगी जो इस वक्त भाग चुकी हैं और जो इस वक्त मलिक रियाज के घर पे मुकीम है, उनके बारे में आपका क्या कहना है। साकिब निसार के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है जिसमें इमरान खान ने उन्हें बताया कि उनके ही साथियों ने उनको गलत मशवरे दे के मरवाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। इमरान खान जो 20 लाख बंदा इकट्ठा करके खून रेजी करवाने के लिए जा रहे हैं, जो उनके मुशीर उनको मशवरा दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको लगता है कि इमरान खान जीत जाएंगे या आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट जीत जाएगी? टाई है आपस में, तो आपको क्या लगता है? जो भी आपको लगता है उसके बारे में बताइए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।